अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े अल्फाज के अंदर आपको तमाम इन्फो देती हुई चलूँ। अरे वाह, दिल खुश हो गया, आप लाइक कर रही हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी बाजी की खुशी से रिलेटेड। बड़ी बाजी ने कल थंबनेल लगाया कि बहुत बड़ी खुशी मिली या मिलने वाली है या खुशखबरी, ऐसे ही कुछ उन्होंने थंबनेल लगाया था। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत मीनिंगफुल था ये थंबनेल भी, पिछले कई रोज़ के थंबनेल्स की तरह। जी हाँ, जिसमें कहा कि बहन से माफ़ी मांगती हूँ, नेक्स्ट थंबनेल था मुझसे गलती हो गई, और उसके बाद कोई एक और थंबनेल था, और अब जो है वो थंबनेल ये था कि बहुत बड़ी खुशी मिली या मिलने वाली है या मिल गई। हाँ, बहुत बड़ी खुशी मिली, ऐसे ही था। अगर रिलेट किया जाए तो जनाब सिचुएशन के साथ जाकर ठा करके लगती है। बहुत सारी सिचुएशंस थी। पहली सिचुएशन ये थी कि मरियम ने की सॉरी, लेकिन मरियम ने आज आकर वाज़ह तौर पर बताया, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, मरियम की सॉरी से भी रिलेटेड इनको लगा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सितारा के ख़िलाफ़ या मरियम के ख़िलाफ़ या दोनों के ही बीच में होने वाली एक अजीब सी जो चीज़ लोगों को लगी कि एक अजीब चीज़ हो रही है, हालांकि दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस वक्त जो लोगों ने एक फ़ौरन से कुछ लोगों ने रूमर क्रिएट किया कि मरियम जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ हो गई, और कुछ ने जाके सितारा को कहा तुमने मरियम से कंडोलेंस नहीं किया, कुछ ने साजिद को कहा। तो इस सारी चीज़ों से भी उस औरत को ज़रूर खुशी मिली होगी, जैसे कि हम जानते हैं कि वो किस नेचर की है। चलो यहाँ लगाते हैं ये टिकाऊ, टिक गया। दूसरा भी टिकता है इसके ऊपर दोस्तों, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा है साजिद भाई का कल का रिएक्शन, जिसको बाद में उन्होंने प्राइवेट किया। उसमें वाज़ह तौर पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों का कहा और उसमें नाम लिया सलमा की बेटियां, सलमा के बच्चे और नैना को जो है वो गालियां गलोच करते हैं लोग। तो यहाँ पर भी उनकी खुशी थी जी कि उनके बहनोई ने आकर उनके लिए बात की। हो सकता है ना, हो सकता है ये भी खुशी हो। मीनिंगफुल चीज़ें लगाती हैं वो। और तीसरी चीज़ जो मेरे माइंड में कब से चल रही है कि ये बंदी अपना सिल्वर प्ले बटन कब लेगी। भाई 1 लाख से तो कब से ऊपर हैं इसके सब्सक्राइबर्स, तो सिल्वर प्ले बटन हो सकता है उसकी खुशी मिल रही हो, क्योंकि वो कह रही है इस चीज़ का बहुत अरसे से इंतज़ार था। यहाँ पर ये भी लगता है कि सज्जू भाई की इस बात का बहुत अरसे से इंतज़ार हो सकता है, ये भी लगता है, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है सिल्वर प्ले बटन का लग रहा है। लेकिन कुछ पता नहीं है भाई, घुन्नी मीसनी और चालाक तो तुम हो ही। और इस किस्म के थंबनेल्स ये क्यों लगा रही है जनाब, व्यूज़ कम आ रहे हैं। व्यूज़ औकात पे आए हुए बंदी के 30, 40, 35 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से नहीं आ रहे हैं। हालांकि जब सितारा शिफ्ट हुई उसके बाद से इसके व्यूज़ जब गिरे हैं, कुदरती तौर पे उसके व्यूज़ बढ़े हैं तो फील हुआ है कि इसके व्यूज़ गिरे हैं, कम हैं, और इसने जाकर मस्जिद नबी में बैठ गई, कंट्रोवर्शियल थंबनेल भी लगाना शुरू कर दिए। लेकिन खैर दोस्तों, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, कुछ लोगों का क्या कहना है दोबारा से इसकी एंट्री के बारे में, उस पर भी बात करने वाली हूँ मैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं करती चलूँ फ़ातिमा की। अजीब सी बात है जनाब, फ़ातिमा ने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा या नहीं कर रखा, लेकिन आज मुझे फ़ातिमा की तस्वीर शो हुई और चैनल का नाम अलग था, फ़ातिमा सरवर था। तो मुझे हैरत हुई, मैंने जाके चेक किया तो वाकई वो फ़ातिमा का ही चैनल था, जो कि अली डीडी फ़ातिमा ऐसे इस नाम से कुछ चैनल था उसका। तो अब उसने अपने चैनल का नाम चेंज करके फ़ातिमा सरवर के नाम से रख दिया है। मुझे नहीं पता कि ये नाम उसने अभी रिसेंट रखा या कुछ दिन पहले का। अगर कोई जानता है कि कुछ दिन पहले था तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना मेरे लिए तो ये बात बिल्कुल नई थी। और दोस्तों, यहाँ पर जब लोग सवाल करते हैं क्या फ़ातिमा और डीडी के बीच में अलहदगी हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर अलहदगी हुई है तब नाम चेंज किया है, क्या सिचुएशन है यार। थोड़ा शक पड़ता है ना, देखो चैनल के नाम चेंज करने से, हस्बैंड का नाम अपने नाम से हटाने से और बाप का नाम लगा दिया है साथ में, तो शक पड़ता है, इस तरफ ध्यान जाता है। वाकई लोग ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं, फिर शायद इसी से रिलेटेड कर रहे हों। लेकिन जनाब, दाल में काला दिखता है। हाँ, नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन कोई कटर वाली नाराज़गी है, ये कोई मामूली नाराज़गी नहीं है। सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी हुई, काफ़ी ख़राब लग रही है। वहाँ पर वो जो दूसरा बंदा है टके की शॉपिंग्स कर रहा है, बिल्कुल जी, पता नहीं क्यों मुझे उसकी शॉपिंग्स इतनी बुरी लग रही हैं। शायद फ़ातिमा का दिल दुखाया हुआ इसने, इसलिए उसकी व्लॉगिंग में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा। डीडी की व्लॉगिंग में हाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, देखने चले जाते हैं, वो भी सिर्फ हम स्किप करके एंड देख रहे होते हैं जहाँ देते हैं वो रिएक्शन। खैर, तो अपने टके की शॉपिंग में उसने अपनी बीवी के लिए कोई 2 टके की भी शॉपिंग नहीं की है। यहाँ वो दिखा रहा है कि हाँ भाई वो बीवी को कोई वैल्यू नहीं दे रहा। दूसरी बड़ी अजीब चीज़ थी, सुबह मैं उस पर बात करना भूल गई, कि नीनू गई थी इनके घर और इनको कह रही थी कि भाई मेरी माँ ने कहा है कि डीडी ने बोला है जाकर फ़ातिमा को खर्चे के पैसे दो। और ख़र्चा क्या दे रही थी, 5,000 रुपये। मुझे बड़ी हैरत हुई, 5,000 रुपये कितने दिन का खर्चा है यार, 1 दिन का, 2 दिन का, मुझे समझ नहीं आई।
اگر میں ان کے گھر کے حساب سے بھی دیکھوں تو 5,000 زیادہ سے زیادہ دو دن کا خرچہ ہوگا مشکل سے. میں تو 3 بھی نہیں کہہ سکتی. جو اب پاکستان میں جس حساب سے مہنگائی ہے تو 5,000 تو میں تیسرا دن نہیں کہہ سکتی اس کو, بمشکل تیسرے دن وہ پیسے چلو چل جائیں شاید ان کے گھر میں. لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ مہنگائی میں صرف 5,000 روپے اس نے بھیجے ہیں, وہ بھی نینا نے اپنی پاکٹ سے دیے, کیونکہ وہ مذاق میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ پیسے جو ہیں وہ لون لیے گئے ہیں, ادھار ہیں نینو کے, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز مجھے ان لوگوں کے ولاگ میں گڑبڑ لگی ہے, فاطمہ اور سمیرہ کے ولاگ میں گڑبڑ یہ لگی ہے جناب کہ جب نینو آئی تھی, نینو کے ولاگ میں ہم نے دیکھا تھا, تب انہوں نے دعا کے ہاتھ کے بارے میں بتایا کہ دعا کے ایک بازو میں درد ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. نینو نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں. تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ بچے باہر کھیلنے گئے تھے گلی میں اور وہاں جو ہے دعا گری, اس کے بعد سے اس کے بازو میں درد ہے. ایک سٹوری یہ ہو گئی. دوسرا میں نے دیکھا جناب سمیرہ کا ولاگ. سمیرہ کے ولاگ میں یہ گھومنے گئے, آئی تھنک نجمہ آنٹی ان کو لے کر گئی ہیں باہر گھمانے پھرانے بچوں کو, اور وہاں پر یہ سی ویو وغیرہ یہاں وہاں گھومے پھرے ہیں. اس کے بعد رات کو جو ہے 12 بجے کے ٹائم یہ بتا رہی ہیں کہ سمیرہ بتا رہی ہیں کہ آپا جو ہے وہ ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں اور دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کے بازو میں درد ہے, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. اور لگے ہاتھوں سٹوری چینج ہو گئی. کہتی ہیں کہ ہم باہر سے واپس آ رہے تھے تو یہاں دروازے میں جو ہے کسی جوتے پہ اس کا پیر اٹکا. اچھا یہ بھی ان کے جو ہے نا مینرز میں یقین کرو یہ چیز مجھے اتنی بری لگتی ہے, جوتے بالکل دروازے میں رکھے ہوئے, تھوڑے سے سائڈ میں اتارنے چاہیے. اچھا میرے اندر یہ چیز ہے, میں جہاں ایسے دیکھوں میں بولتی ہی رہتی ہوں. اپنے گھر میں بھی اگر میں ہوں تو میں کہتی ہوں جوتے سائڈ میں ہونے چاہیے, جا کر اٹھا کر میں ٹھیک کر رہی ہوتی ہوں یا ڈانٹ رہی ہوتی ہوں سب کو. ان کے ہاں یہ ہے ہی نہیں بھائی, جوتوں کے اوپر سے آرے جا رہے, اتنے بڑے بڑے شوز ان کی ویڈیو میں نے دیکھا, اتنے بڑے بڑے اسکول کے شوز پڑے ہیں اور اس کے اوپر سے فاطمہ گزر کے بچوں کو لے کے جا رہی ہے. ذرا جو یہ چیز کو پیچھے کرنے یا بچوں کو مینرز سکھا دیں. خیر تو وہ کہتی ہے کہ دعا جو ہے وہ کسی جوتے سے اٹکی ہے اور گری ہے, اس کے بعد سے اس کے بازو میں درد ہے. اچھا اس سے ریلیٹڈ فاطمہ کا ولاگ میں نے نہیں دیکھا, فاطمہ نے پتہ نہیں اس میں کیا سٹوری سنائی ہوگی. تو یہ 2 سٹوریاں تو یہ ہیں جو میں نے سنی ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ غلطی میں مطلب پریشانی میں فاطمہ جو ہے وہ دعا کے غلط بازو کا ایکس رے کروا کے آ گئی اور رات کو 1 بجے اسے دوبارہ جانا پڑا ہاسپٹل ایکس رے کروانے کے لیے. تو مجھے چیز بھی سمجھ نہیں آئی کہ غلطی سے یا کیسے غلط بازو کا ہو گیا, اتنی پریشانی اور یہ سب کچھ, یہ کیسے جناب بچے کے جس بازو میں درد ہوتا ہے وہاں وہ تکلیف ہوتی ہے, تو وہ تو وہاں بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے, یا ماں کو تو پتہ ہوتا ہے. خیر جو کچھ بھی ہوا اس قسم کی سچویشنز ہیں ان کے ہاں. اور فاطمہ کی مجھے لگتا ہے کہ مینٹل سچویشن بہتر نہیں ہے, اس حالت میں وہ اپنی بیمار بچی کو بھی گھسیٹ رہی ہے. یار مرد بھی عجیب ہوتے ہیں نا, اپنے بچے بھی پیدا کروا دیتے ہیں اور انہی عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان بچوں کو پالنے کی, اور اس کے بعد انہی عورتوں کو ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا. اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے, اور میں اس دور کی بات کروں جس دور میں یہ چیز کی گئی تھی کہ بھئی مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, لیکن اس دور کے پھر اگر اس دور کو کیوں مطلب اسلام کے اگر قواعد کو دیکھوں, قوانین کو دیکھوں, تو وہاں پر یہ چیز ہے کہ پھر اپنی بیوی کو آپ لوگ میڈز دیں گے جو آپ یہاں تک کہ بچوں کو فیڈ کرانے کے لیے بھی آپ بیوی کو میڈ رکھ کر دیں گے. اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو بیوی گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی. اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو پھر آپ 4 بیویاں رکھیں, چاروں کو الگ الگ ملازمائیں رکھوا کر دیں, بچوں کو پالنے کے لیے الگ نوکرانیاں رکھوا کر دیں, بچوں کی تعلیم تربیت کا ذمہ جو ہے وہ سارا باپ کا ہوتا ہے, ہاسٹل کرواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو اسلام کے طریقے سے چلنا ہے تو پھر ایسے چلو, یا آدھا ادھورا اسلام, نماز تم لوگوں نے پڑھنی نہیں, یہ سن رکھا ہے 4 بیویاں, تو چلو جی اپنی عیاشی مارتے ہیں تو کوئی دوسری عورت کے ساتھ بھی رنگ رلیاں منا لیتے ہیں. تو یہ چیز واقعی فاطمہ کے ذہن پہ اثر ڈال رہی ہے. یہ اسلام غلط اسلام کو فالو کرتے ہیں. وہ دوسرا ایک کل کیا نام اس کا, عربی بتا رہا, اس کو کسی نے ٹونٹ مارا کہ آپ لوگ جو ہے باقاعدہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کریں, دسترخوان بچھانا سنت ہے. وہ کہتا ہے کھانا کھانا ہی سنت نہیں. ارے بھائی کس نے آپ سے کہا کھانا کھانا سنت ہے یا فرض ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو الگ بحث ہے نا, یہ تو بالکل ہی الگ بحث ہے. جب کھانا کھا ہی رہے تو پھر سنت کے آداب آپ فالو کرو گے. یوں تو ہم بولے واش روم جانا کون سا سنت ہے بھائی, کہ پھر ہم واش روم جانے سے پہلے واش روم کی دعا پڑھیں اور واش روم ہم ایسے یوز کریں ویسے یوز کریں, اور جو ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے اس کا رخ ایسے رکھیں اور ویسے رکھیں. تو یہ چیزیں تو پھر ہم بولیں بھائی تو سنت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کام بھی ہیں زندگی میں بھلے سے وہ فرض ہیں یا سنت ہیں, ان کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں. اور یہ بندہ کہتا ہے کہ بیڈ پر کھانا کھانا, چارپائی پہ کھانا کھانا جو ہے وہ جائز ہے, وہ جائز نہیں ہوتا. وہ غیر جو ہے میں کہوں گی کہ کیا کہتے ہیں, شریعت
میں نہیں ہے اس کی اجازت. بستر پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیڈ پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. وہ جو دوسری محترمہ ہے, اچھا ان کے اپنے اسلام ہے نا, اپنے اسلام ہے, اور ایسے آگے فتویٰ دیتے ہیں, حالانکہ ان کے پوری فیملی, پورے خاندان کے بچے سب لوگ واقف ہو گئے ہیں کہ یہ سب, اور ہمارے اپنی فیملی ممبرز ہمارے ساتھ بیٹھ کے جب ان کے ولاگز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مت دیکھا کرو یار, یہ اسلام سے دوری ہے ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے. نری جہالت ہے, پورا خاندان انہوں نے دکھا دیا, لیکن کسی سنگل بندے میں بھی ہم نے اسلام نہیں دیکھا. خیر, تو وہ بندی کیا کہتی ہے, جناب ہیرا جیرا, ان کے اوپر بھی بات کریں گے. کل مجھے کسی نے آ کر کہا کہ آپ ہیرا کو پھٹی آنکھوں والی نہ بولا کریں, تو وہاں پر میں ڈیٹیل دیتے بھول گئی, مطلب بھولی نہیں, میں نے یہ سوچا کہ چلو میں اپنے ولاگ میں بتا دوں گی, لینتھی ہو رہا ہے لیکن چلو بتا دیتی ہوں یہاں پر کہ بھئی سچویشن یہ تھی کہ جب یہ آ رہی تھی ستارہ کے اوپر ریئیکشن دینے کے لیے تو عجیب سے فیس ایکسپریشنز تھے نا, آنکھیں یوں کر کے, آئی بروز کہاں چڑھا کے, اور پورا منہ کیمرے میں ڈال کے اور یوں بھوتیا قسم کی جو ایکسپریشنز دے رہی تھی, اپنی آنکھیں پھاڑ کے. تو میں نے اس کا نام لگے ہاتھوں پھٹی آنکھوں والی رکھ دیا. خیر, اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں اس کا نام ہیرا کر دیتی ہوں. جناب ہیرا جو ہیں یہ اپنے نند لائیو تھیں, یہ بیچ میں بات کر رہی تھی, تو ادھر کسی نے کہا کہ پتہ نہیں آپ لوگ پتہ نہیں غریب ہو, پتہ نہیں کیا ہو, تو عجیب سی نا وہ اس کی وضاحتیں دینے لگ گئی فریحہ. یہاں تک جو ہے وہاں بیچ میں ہیرا بولی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مٹی پہ سوتے تھے, اور فریحہ کہتی ہے اچھا ایسا ہوتا تھا جی, وہ اپنے گھر میں مٹی پہ نہیں سوتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کسی جنگ کے دوران یا کسی ہجرت کے دوران, کسی سفر کے دوران اس طرح کی نوبت آتی ہو, لیکن اپنے گھر میں انہوں نے بھی چٹائی نما چیز ہوتی ہے, لیدر کا باقاعدہ ان کا بنا ہوا ایک بستر ٹائپ کی چیز ہے, اس طرح کا بستر, بچھونا جسے کہتے ہیں, وہ بھی ان کے گھر میں دکھایا گیا ہے. بچھونے ان کے گھر میں بھی تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ مٹی میں سو جایا کرتے تھے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کے سر کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے, ایسا نہیں تھا. ہاں بعض اوقات جہاں انہیں نیند آئے, وہ سفر میں ہے, ضرورت ہے, تو ایسے بھی سو جایا کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ اس چیز کو آ کے کسی اور مطلب سے بتائیں. دوسری چیز یہاں پر یہ کہہ رہی تھیں فریحہ وہاں پر کہ غریب جو ہوتے ہیں وہ اس لیے غریب ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی آزمائش نہیں ہوتی, اور جو امیر ہوتے ہیں وہ اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ آزمائش ہوتی ہے. تو یہ بات بھی آپ کی غلط ہے, یہاں بھی آپ کی انفو غلط ہے. انگلش بڑی اچھی ہے دونوں کی, لیکن اسلامیات بالکل بھی اچھی نہیں ہے. میری پیاری بہنوں, اسلام میں ہمیں یہ چیز معلوم ہے, یہ ہمیں سکھائی جاتی ہے, امیری اور غریبی دونوں ہی آزمائش ہیں, اولاد کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی آزمائش ہیں, ہر چیز آزمائش ہے. غریبی امیری اس لحاظ سے آزمائش ہے کہ ہم نے اللہ نے آپ کو دیا, تو آپ اس کو کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں. کیا آپ دوسروں کے آگے دکھاوے کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے, آپ دیالو نہیں ہیں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی. اگر آپ غریب ہیں, آپ غربت میں ہیں, آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کون سا رستہ اختیار کرو گے؟ کیا آپ اللہ کے دیے ہوئے پہ صبر شکر کر لو گے, یا آپ محنت کرو گے, یا پھر آپ کوئی غلط رستہ اختیار کرو گے؟ یعنی کہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں. تو اسلام سے یار دور تک ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تھوڑی سی بات یہاں یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جناب فریحہ آ گئی ہے بری طرح رگڑے میں. یہاں تو میرا دل کر رہا تھا کہ تھمبنیل ایسا لگاؤں, ہو سکتا ہے لگا بھی دوں. جی بہت سی ہیٹرز کے اندر ایک مستانی آنٹی بھی ہیں جنہوں نے انتہائی گھٹیا قسم کا تھمبنیل لگا. یہاں میں فریحہ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن تھمبنیل اتنا گندا, اتنا عجیب. کہتی کیا ہے, لکھتی کیا ہے, نئی نویلی دلہن کے لیے. بھئی پتہ نہیں کہ نئی نویلی دلہن کو یا شادی کے بعد فوراً ہیرا کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا. اندر ہیڈنگ میں بھی بتاتی ہیں کہ مار پیٹ کر فریحہ نے گھر سے نکال دیا, اس نند نے, ہاں فریحہ نے گھر سے نکال دیا. آگے چل کے کہتی ہیں ارے بھئی فریحہ نے اس کے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا ہے, آتے ساتھ ہی اس کو پکڑ کے گروسری کے لیے لے گئی, اس نے گروسری کی, پھر اس سے کچن صاف کروایا, فریج صاف کروایا, کیونکہ بہانہ یہ ہے کہ میں تو جاب کرتی ہوں, کھانے دلہن سے پکوائے جا رہے ہیں. لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دیا کہ فریحہ جو ہے بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے مار پیٹ کر اس کو گھر سے باہر نکال دے گی. واہ, کلیپنگ ہونی چاہیے. میرا دل کر رہا ہے میں مستانی آنٹی کے لیے آج تھمبنیل لگاؤں اور اس کے اوپر لکھوں کہ مستانی آنٹی کو ہسبینڈ نے مار پیٹ کر وائٹ ڈے کی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا, اور اندر آ کر کہوں بھئی مستانی آنٹی جو ہیں وہ آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, ان کو دورے پڑتے ہیں, الٹے سیدھے تھمبنیلز لگاتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں, بہتان باندھتی ہیں, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان قریب ان کے ہسبینڈ ان کو مارے پیٹے اور گھر سے باہر نکال دیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عجیب سی بات ہے. پھر ان کو ہوگی تکلیف, یہ کہیں گی بھئی اجازت مجھ پر ایسے بات کری, تو یار لمٹ کے اندر رہ کر بات کیا کرو. ایک اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو کہہ رہی ہیں فریحہ ہیں ایسے کرتے ہیں, بھابھی کے ساتھ ہیں فریحہ تم نے ایسے کر دیا, نئی نویلی دلہن ہیں, تم نے گجرے نہیں پہنے ہیں, تم نے مہندی نہیں لگائی ہوئی, تم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, تم اچھے پیارے کپڑے.
ایک دلہن جب دلہن بنی ہوتی ہے پیروں میں اس نے جاگرز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جی بالی ووڈ کو یہاں پر وہ کرتی ہیں انسپائرڈ ہیں بالی ووڈ سے, ٹھیک ہے, تو جاگرز پہن کے انہوں نے اپنی ویڈنگ دکھا دی. انہوں نے قسم پوری کی ہوگی کسی دلہن کو دیکھ کر, وہ جو موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ بھئی وہ جاگر پہن کے, کیونکہ اس نے بھاگنا ہوتا ہے نا, وہ تو گھر سے اس نے سوچا ہوا تھا کہ میں جو ہے میرج ہال سے بھاگ جاؤں گی, میرا جو ہے بوائے فرینڈ نہیں آیا اور میری شادی غلط جگہ پہ ہو رہی ہے. تو یہ بندی جاگرز پہن کر کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ ایک دلہن جب اپنی پوری ویڈنگ میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے, اس شادی میں خود کو خود ہی برائڈل شاور کروا دیا, خود ہی وہ سارا کچھ کر رہی ہے, وہ دن میں جاتی شاپنگ کرتی, شام میں آ کے وہ چیزیں پہن کے بیٹھتی, پھر اگلے دن جاتی شاپنگ کر کے آتی کہ آج مہندی کا یہ والا مجھے کارڈ لانا ہے اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اور پھر شام کو آ کے وہ کرتی. وہ کہاں سے دلہن لگ رہی تھی آپ کو, جو آپ کو آج بھی آپ کا دل کر رہا ہے کہ بھئی وہ دلہن لگنی چاہیے تھی؟ وہ تو پہلے دن ہی دلہن نہیں لگ رہی تھی, اس کی تو شادی میں والی فیلنگ نہیں آ رہی تھی, نہ شرمانا, نہ لجانا, نہ کوئی اور چیز. تو پھر یہاں پر کیسے, یہاں پر آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو معیار پہ پوری اترے گی, اور شرمیلی اور سنبھل کے پیر رکھنے والی, نازک سی اور ایسے, اور پورے گھر سے جناب پھولوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, بھئی شادی والا گھر ہے. ایسی فیلنگز آپ نے کیسے سوچ لی؟ میں تو اس کی شادی کے پہلے دوسرے فنکشن میں ہی دیکھ کے سوچ لیا تھا کہ یار یہ کیسی دلہن ہے. لیکن جیسی فریحہ ہے ویسی ہی ہیرا بھی ہے, دونوں جو ہیں وہ پوری ہیں ایک دوسرے کے اوپر. مجھے نہیں لگتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہے. یہ کیسے آپ نے سوچ لیا مستانی آنٹی صاحبہ کہ فریحہ جو ہے وہ مار پیٹ کر کے ہیرا کو گھر سے باہر نکال دے گی؟ آپ کو نہیں لگتا؟ وہ بندی کیا کہتی ہے, میں پتہ نہیں وائٹ بیلٹ ہوں اس میں مارشل آرٹس میں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ تو پہلے بتا چکی ہے. ارے بھائی آپ کو اس کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی کٹ تک لگا دے گی؟ آپ فریحہ کی بات, فریحہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, ایک چماٹ کی دیر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیرا اتنی سیدھی سادی ہے؟ وہ فریحہ کو کہتی ہوگی تم آفس جاؤ اور میں تمہارے لیے کھانے بنا رہی ہوں. اور اگر مثال کے طور پر یہ دونوں کر بھی رہی ہیں تو آپ لوگ تیل کیوں ڈال رہے ہیں, آپ لوگ تیلیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ اب اگر ایک دلہن ہے اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی میں اٹھوں, میں اپنے گھر کو سنواروں اور میں ایسے اپنے کام کروں, ٹھیک ہے, اب اتنی جو ہے وہ اسپیس دینی چاہیے نا, اگلی کی مرضی. اب جیسے وہ فاسٹ اینڈ فیورس دلہن تھی, ایسے فاسٹ اینڈ فیورس جو ہے وہ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہے, تو وہ اگر کر رہی ہے تو اس میں نند کا کیا قصور ہے؟ یہاں میں فریحہ کو جو ہے وہ اس کے بہاف پہ بات نہیں کرنے آئی, نہ میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں, لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آئی چیز کہ اگر نند نے بھابھی نے اٹھ کر اپنی مرضی سے کھانا بنایا ہے, کچن صاف کیا ہے, ٹھیک ہے, کچن اتنا گندا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک پوائنٹ آپ لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے یار, کیوں, وہ بھی تو عورت ہے نا فریحہ, اس کو بھی تو گھر صاف رکھنا چاہیے تھا. اس کا کیا ہوتا تھا کہ بس وہ توا کھچ کیا پتیلے میں, اللہ معاف کرے گندے سے پتیلے میں تھوڑا سا پانی پڑا ہوا, اسی سے برتن بھگو کے رکھیں, انڈا بنایا روٹی بنائی بیٹھ کے کھا لیا, پھر اگلے دن انڈا بنایا روٹی بنائی بیٹھ کے کھا لیا. اس کی لائف میں تو یہ تھا, میں نے تو پراپر کوئی سالن بنتے ہوئے بھی اس کے گھر میں نہیں دیکھا, تو وہ فریج کی طرف کیوں جائے گی, یا وہ کیبنٹس کی طرف کیوں جائے گی؟ تو لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہاں ٹھیک ہے, گندگی کے لیے ہونا چاہیے فریحہ پہ سوال کہ بھی گھر کیوں گندا رکھا ہوا تھا, لیکن یہ کہنا کہ بھابھی سے کھانے بنوا رہی ہو, بھابھی کے چاؤ نہیں کر رہی, بھابھی کو بستر پہ نہیں بٹھا رہی, تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. جس بھابھی نے بستر پہ بیٹھنا ہوتا ہے خود ہی فیلنگ آ جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے اس نے اپنی نند کو بولا ہوا بھی ہو کہ بھئی نہیں بھی تم جاؤ اپنا کام کرو اور کھانا میں بناؤں گی, یہ میں کروں گی, تو ان کی اپنی مرضی ہے. شروع سے ہی تیلی نہ لگا دینا. ویسے بہت سی چیزیں میں آپ کہتے ہیں کہ آج وہ دور نہیں ہے, بڑا ایڈوانس دور ہے, تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا وہ بھئی ایڈوانس دور ہے, کوئی دلہن نہیں کھیل رہے ہم لوگ, ٹھیک. اور ایک اور چیز بھی مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں ہے, جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی فریحہ نے گروسری نہیں بلکہ فریحہ نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں جو ہے اپنی جاب پہ آئی ہوئی ہوں, اور وہاں پر اس نے کہا کہ میرے بھائی کا فون آیا ہے کہ وہ دونوں چیزپ میں ہیں گروسری کے لیے اور مجھے وہیں جانا ہے. تو فریحہ ان کو نہیں لے کر گئی تھی کہ آؤ اور گروسری کرو اور سودا خریدو اور گھر چل کے کھانا بناؤ, ایسا کچھ نہیں تھا یار, تیلیاں نہ لگایا کرو. خیر دوستو, کچھ پوائنٹس میرے رہ گئے ہیں جو کہ میں اپنے نیکسٹ ریئیکشن میں ایڈ کروں گی. یہ بہت لینتھی ہو رہا ہے, آپ سب کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے نا لینتھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر میں نے آ کے کہتی ہیں جہاں سے بہت لمبے ریئیکشن نہ بنایا کرو. خیر دوستو, فاسٹ کر کے سن لیا کریں, اسپیڈ آپ تیز کر لیا کریں. ویسے آپ کے لیے میں بولتی اتنا تیز ہوں, اسپیڈ تیز کریں گے تو اور کتنا تیز ہو جائے گا. خیر دوستو, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.